अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल व जवाब की नशिस्त के लिए। आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। हमारी जिंदगी का खुलासा खुदा की ज़ात है। इंसानियत को चाहिए कि खुदा को ना आजमाए। नई तालीमात आ चुकी हैं, खुदा के वादे भी आ चुके हैं और पूरे भी हो रहे हैं कि जो पूरे दिलो जान के साथ खाली कर दे और अपनी मज़हब की पंडे उठाकर ज़रा दूर रखे और आके इस तालीमात पे अपना दिल लगाए और थोड़ा सा सफ़र करे, बल्कि आखिरी सांसें तक खुदा की हैं, उन्हें खुदा इस ज़िंदगी में ज़रूर मिल जाएगा। ये खुदा का वादा है। और बाकी अगर लोगों के दिमाग और अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, खाली आएंगे और खाली जाएंगे। तो मैं आ गया हूँ। अमीर अमीर फैसल साहेब, आपका भी और आपके दीगर टीम और मुग़ल उजाला साहिबा और वो लोग जो खुदा के मुतल्लिक सवाल करते हैं, इसी के लिए ये कायनात बनाई गई थी, इसी के लिए ये ज़िंदगी और सब कुछ तख्लीक किया गया था कि हम इंसान खुदा को दिलो जान से पहली और आखिरी मोहब्बत खुदा की हो। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपका पुरखुलूस इस्तकबाल है प्योर डिस्कशन ग्रुप में। आजकल हमारे यहाँ एक नया टॉपिक डिस्कशन किया जा रहा है और वो आज के हालात पे नहीं बल्कि एक्चुअली लगभग 100 साल पुराने हालात पे है या शायद उससे ज़्यादा के हालात पे। जब किसी तरह के कोई सबूत मुहैया कराना बहुत बड़े मुश्किल काम होता था सर, ख़ास तौर से ऐसे केसेस में कि जिसको जीना कहा जाता है या जिसको रेप कहा जाता है मोहतरम। तो आजकल के टाइम में तो यह है कि अगर आप किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा करते हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर सर जेल की हवा खानी पड़ेगी, और कम से कम इंडिया में तो साबित होने पे कम से कम 7 साल की सज़ा है। तो बहुत से लोग ससुराल बोलते हैं या मामा जी का घर बोलते हैं, जेल उसमें रहना पड़ेगा मोहतरम। बट अब से 100 सवा 100 साल पहले जबकि ऐसे जराए मौजूद नहीं थे, टेस्ट वगैरह नहीं हो पाते थे, और एक तरह से जागीरदाराना निज़ाम था, ज़मींदारा सिस्टम था, और जो भी लीडर लोग कहलाते थे जाहिर बात है उनकी तूती बोलती थी और उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। उस दौर में माजरत के साथ मोहतरम जाहिद खान साहब, क्योंकि इसमें हमें मालूमात चाहिए तो आपसे एक एग्जाम्पल दे के मिसाल लेनी पड़ेगी, तो उम्मीद है कि आप जैसे दोस्त हैं और बहुत अच्छे मुखलिस दोस्त हैं, आप बुरा नहीं मानते हैं। मोहतरम जाहिद खान साहब एक करता धरता हैं, आप अपने जैसे अतर भाई बताते रहते हैं कि आपके फॉलोअर्स लोगों को जायदीन कहा जाता है। तो जायदीन की भी एक तंजीम है, तो जाहिर सी बात है इसमें औरत भी हैं, मर्द हैं, जेंट्स लेडीज सब हैं, लड़कियां भी होंगी, नौजवान लड़कियां भी होंगी, या जो जो भी कुछ है सर वो तो आपको मुबारक। बहरहाल अल्टीमेट सवाल ये है आपसे कि कोई आप ही की तंजीम की लड़की, आपकी कम्युनिटी मीन्स जायदीन लड़की या औरत आके ये कहने लगे कि जाहिद खान साहब ने खुदा न खास्ता उसके साथ गलत हरकत की है, उसकी इज्जत को पामाल किया है मोहतरम, और वो ये इल्ज़ाम लगाए, तो जाहिद खान साहब का जवाब क्या होगा? क्योंकि मुसलमानों के रिगार्डिंग बातचीत हुई थी और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने कुरान शरीफ की आयत सूर्य नूर का सहारा लिया है। हालांकि सूर्य नंबर 4 जिसको वो बताते हैं, या उन्होंने बहुत सारी सूरतें बताई हैं, किसी में क्लियर कट ये नहीं है कि औरत जिस पे जुल्म हुआ वो 4 गवाह लाने के लिए उसकी ज़रूरत है, और ये क्लैरिफिकेशन मिलती नहीं है, बट उनका कहना है कि हम तो इसी बात को मानते हैं। तो मोहतरम जाहिद खान साहब, क्योंकि आप तो शरीयतों को मनसूख कर चुके, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे आप ही की तंजीम की लेडी या लड़की, तो आप क्या करेंगे और क्या करना चाहिए? पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मेरे जहन में सेम यही क्वेश्चन आ रहा था बस, लेकिन आपने एग्जैक्ट उन्हीं अल्फाज में पूछ लिया जो मेरे जहन में आ रहे थे। अजीब बात। सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा हटकर एक बात कहना चाहता हूँ। वॉलॉट प्रोग्राम में वॉलॉट बादशाहती जगीदारा निज़ाम के अंदर, डिक्टेटर निज़ाम के अंदर और मोहम्मद अरबी के निज़ाम के अंदर, जिन्हें कहा जाता है कि रहमतुल लिल आलमीन है, ये क्या निज़ाम था
کہ ایک عورت پہ جب کوئی جبر کرے گا وہ تماشا اکٹھا کرے گا کہ آؤ دیکھو اور میرے خلاف گواہ بنو. تو یہ کتنا بڑا ظلم تھا کہ ایک عورت پہ جبر ہو اور پھر اس سے کہا جائے. یہ نظام آج بھی ہے عرب کے اندر. اس میں کئی یورپین لڑکی جیلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور پھر کہا جائے اس عورت کو کہ 4 گواہ لے کے آ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام جو تھا یہ ظالمانہ نظام تھا، چاہے مذہب کا نظام ہو چاہے محمد عربی کا نظام ہو. بالکل ملتا جلتا نظام ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اگر مجھ پہ کوئی لڑکی الزام لگاتی ہے، مجھ پر اگر کوئی لڑکی الزام لگاتی ہے کہ میں نے اس کی عزت لوٹی ہے، اس کے ساتھ میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، تو بہترین طریقہ جو ہے میں اس سے کہوں گا پولیس کے پاس جاؤ اور اپنا میڈیکل ریسرچ کراؤ اور جا کے میرے خلاف مقدمہ کرو. یہ قانون ہے. کیونکہ میں ابسلوٹلی بلیو، مجھے پورا میں یقین اس بات پہ رکھتا ہوں کہ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی افیئر آف گورنمنٹ. مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو کہ وہ گورنمنٹ کے کاموں کے اندر دخل دے. تو میں جمہوریت کی رسپیکٹ کرتے ہوئے کہ وہ مجھ پہ مقدمہ کرے اور پھر میں اپنی گواہی یا اپنی صفائی کے لیے خود پیش کروں گا اپنے آپ کو. یہاں میں خدا اور یہ اور وہ اور یہ کہ میں وہ مر جائے گی اور اگر اس نے ایسا کیا تو یوں ہو جائے گا، میں اس فضولیات کو اچھا نہیں سمجھتا. محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے دل جیت لیا سر. کیونکہ سپوز آپ کی تنظیم کے لوگ آپ کے اثر میں ہیں، یا یہ کہ آپ سے ڈرتے ہیں، یا کسی بھی طرح کے ڈر اور خوف ہیں آپ سے ان کو. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف جاؤ گے تو گھر جلوا دیں گے، ان کے خلاف جاؤ گے تو گھر میں زندہ جلوا دیں گے، ان کے خلاف جاؤ گے تو یہ تو کسی کو بھی اپنے فالوور کو چڑھا دیں گے کہ فلانے کو قتل کر دو، تو قتل کر دیتے ہیں. بٹ ان کیس آپ ہی یہ بات کہہ دیتے ہیں اور خود حوصلہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ پولیس میں جائیں اور بالکل آپ رپورٹ کرائیں اپنے ٹیسٹنگ وغیرہ جو بھی کچھ جس طرح کے جس معاملے میں جو بھی اس وقت ہوتا ہوگا. بہرحال پولیس تو اس وقت بھی موجود تھی، جو بھی وہ پھر بعد میں انویسٹیگیشن کرتی ہے نا سر. پولیس مان لیجئے اگر آپ کو اریسٹ بھی کرتی ہے تو اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا، کہ زاہد خان صاحب سے سوال پوچھے جاتے ہیں، ایک نارمل بات ہے. پہلے بنا گرفتاری کے سوال پوچھے جاتے سر، اگر وہ ڈاؤٹ فل لگتے تو گرفتار کیا جاتا. بہت اچھا، بہت آفرین ہے آپ پر جو آپ نے جواب دیا سر. ہمارے یہاں ایک بہت ہی مشہور کیس ہوا تھا، اس کا نام اب مجھے یاد نہیں، پتہ نہیں اروشی یا سم تھنگ، کوئی لڑکی تھی 15-16 سال کی، بالکل ینگ لڑکی تھی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کے جو ماں باپ تھے وہ ڈاکٹر لوگ تھے، بہت پیسے والے تھے سر، بہت بڑی کوٹھی بہت بڑی ملکیت کے مالک تھے. اور اتفاق بہت بڑی ملکیت کے مالک تھے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اکلوتی لڑکی تھی، نہ کوئی اور لڑکا تھا نہ اور کوئی لڑکی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لڑکی ہی اکلوتی وارث بھی تھی، اکلوتا ہی ان کا سہارا بھی تھا. اور یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں اور جو ماں باپ ہیں کہ بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر ایک ہی بچہ ہو، پھر چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، تو اس کے لیے دل و جان نثار کرنے کو تیار رہتے ہیں ماں باپ. بٹ ایک بار اچانک کیا ہوا کہ ان کے یہاں جو یہ میڈ نوکر وغیرہ آتی رہتی ہوگی، صفائی ستھرائی والی یا کچھ بھی ہے، تو جب وہ آئی تو اس کے وقت انہوں نے گیٹ کھولا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے کمرے میں، تو اس کے ایک اپنے ہی ایک کمرے میں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. پورے جسم پہ کہیں کوئی نشان نہیں تھا محترم. ہاں گلے پہ جیسے کہ سرجیکل بلیڈ سے کوئی کاٹ دیتا ہے، اس طرح کی بات تھی. اس کے علاوہ نہ کوئی زخم تھا، نہ کچھ تھا نہ کچھ تھا. تو اس کے بعد مطلب پولیس کو رپورٹ کیا گیا، سب کچھ کیا، پولیس وہاں پہ گئی. اور جب ان لوگوں نے پورے گھر کی تلاشی لی تو شک یہ کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ ایک نوکر نیپالی کام کرتا تھا. تو شک یہ کیا کہ وہ نہیں مل رہا ہے، تو شاید اس نے ایسی حرکت کر کے وہ بھاگ گیا ہو. بٹ میں پہلا شخص ہوں جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی اثر ممبروں پر نہ ہو اور وہ آزادی سے اپنے خود فیصلے کریں.
یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں غلام احمد قادیانی کی. پہلے اس کو اس کی تشہیر کری اپنا اخباروں میں کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے گا. پھر جب انکار کیا تو ان پہ لانتے ملانتے اور یہ کہ وہ مر جائے گا فلاں مر جائے گا. کیا ایک نبی ہونے کے ناطے اسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ میں بتا دیتا ہوں. یہ رسم محمد صاحب سے چلی آ رہی ہے. اس لیے لوگ میرے خلاف یوں ہو جاتے ہیں کہ میں بڑی کھری کھری باتیں کرتا ہوں اور اس میں کوئی میں لپٹ لپاٹ والی بات نہیں کرتا. تو یہ ڈر، یہ خوف، یہ جو مذہب کا ہے، اس کی دنیا تمام ہوئی. آپ دیکھیں نا کہ ایک عورت کے ساتھ زنا کیا جائے، لازمی بات ہے کہ اس سے زنا ایسی جگہ کیا جائے گا 4 گواہ کیا وہاں ایک بھی نہیں ہوگا، اور پھر اس سے کہیں کہ گواہ لے کے آؤ اور وہ نہ لائے تو اسے سزا ملے گی، عورت کو سزا ملے گی. کیا اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ پولیس جب آئی اور پولیس نے سرچ آپریشن چلایا پورے گھر کا، تو گھر کی چھت پہ، کیونکہ ان کا گھر ہی بہت بڑے وشال ایریے میں تھا سر، تو گھر کے اوپر کی چھت پہ سے اس نوکر کی لاش بھی مل گئی، یعنی کہ جس نوکر پہ شک تھا نیپالی کے. تو اب یہ کیس عجیب و غریب صورت میں لے گیا تھا. تو پولیس تو یہاں کی ہمارے یہاں کی مشہور ہے کہ بہت جلدی انویسٹیگیشن کر لیتی ہے، بٹ اس میں پالیٹکس انوالو ہو گئی، یا یہ کہ شروعات سے ان لوگوں کی نیت میں فرق تھا اور یہ تیار تھے ماں باپ، انہوں نے ہائر لیول پہ مسئلے کو اٹھا دیا. اور ہمارے یہاں CBI انکوائری ہوتی ہے، اس کے لیے ریکمنڈ کر دیا کہ پولیس پہ بھروسہ نہیں ہے، پولیس کچھ نہیں کرے گی، یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا. CBI کو انکوائری ریفر کر دی گورنمنٹ نے. بات بہت لمبا ہو گیا، سال 6 مہینے تک انویسٹیگیشن چلی اور کوئی ثبوت کسی نام کا دور سے دور تک اویلیبل نہیں تھا. پولیس کہتی رہی کہ ہمیں آپ 2 منٹ کا ٹائم دے دو، 2 دن کا ٹائم دے دو، سارے ثبوت دے دیں گے، سارا کچھ کر دیں گے. پولیٹیکل پریشر میں پولیس کو ریفر نہیں کیا گیا، بٹ الٹیمیٹلی کورٹس جو ہیں انڈیا کی وہ ماشاءاللہ ان کا جواب کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کیس کو چالو کر دیا اور وکیل وغیرہ کا انوالومنٹ اس میں ہو گیا. تو وکیلوں نے جیران شروع کی کورٹ میں، اور ان کو پولیس انویسٹیگیشن میں تو خیر آدمی طوطے کی طرح بولتا ہے جب 2 4 پٹے پڑ جاتے ہیں، بٹ وکیلوں نے ہی ایسے ایسے سوال کر دیے کہ جو بات کھل کھل کے سامنے آنے لگی اور وہ لوگ خود ہی طوطے کی طرح بولنا شروع ہو گئے، حالانکہ وہ اقرار کرنے کو تیار نہیں تھے. کیونکہ پولیس کا بھی یہ ماننا تھا کہ ماں باپ کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، اور جناب وکیلوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. انہوں نے جو جیرہ بازی کی ان کو کھولنا شروع ہوا اور الٹیمیٹلی ان کو عمر قید ہوئی. تو وہ والا کام ہوا کہ نہ ملکیت رہی، نہ وہ کورٹ کے بنگلے کسی کام کے رہے، نہ اولاد رہی. یہ سب معاملات ہوئے تھے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ واقعی میں اگر انتظامیہ کو سونپ دیا جائے، پولیس اگر 2 ڈنڈے مارے تو معاملہ کھل جاتا ہے، کورٹ میں جائے تو وہاں پہ وکیل لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جبھی ممکن تھا جب زمیندار صاحب ہوئے، جاگیردار صاحب ہوئے، سردار صاحب ہوئے، وہ خود اس بات کے لیے کرتے. بٹ وہاں پہ تو یہ کہا گیا کہ بھئی قرآن یہ کہتا ہے تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، 4 گواہ لاؤ. حالانکہ قرآن تو بہت کچھ کہتا ہے. پھر قسم دھرم کھا سکتے تھے، بھگوان کا نام اسی کا لے لیتے، اللہ خدا یا جو بھی کہتے ہیں بھائی اس کی قسم ہو میں نے ایسا نہیں کیا، نہیں کیا تو میرے اوپر عذاب پڑے. بٹ سر کیونکہ پیسے کا زوم رہتا ہے، نہ میں کمیونٹی کا نام لے رہا ہوں نہ کسی پرٹیکولر پرسن کا. بہرحال نیکسٹ کوشچن سوچتا ہوں سر. شکریہ. قسمیں تو مسلمان چاہے جتنی مرضی دلوا لے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں ہول سیل گودام بھرے پڑے ان کے قسموں کے. تو میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں قسموں کی، اور میں مانتا ہی نہیں کہ مذہب بیچ میں آئے. سیدھا انکوائری جو ہے وہ، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک ماحول میں رہ رہے ہیں، یہاں تو خیر مسئلہ ہی نہیں ہے. یورپ کے اندر، انڈیا میں یا افریقہ میں ایسی باتیں ہو جاتی ہوں گی. یہاں تو سیدھی ہی پہلے میڈیکل رپورٹ آتی ہے پہلے، اور فوراً ہی جس شخص پہ الزام ہو اس کا بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بات دور تک پہنچتی نہیں. تو اب تو یہاں تو خیر یورپ میں تو ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، آپ کے وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. اور یہاں جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی لوگ بڑے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا بھی اندر جائے گا، کیونکہ اس پہ کراس کوشچن ہوتے ہیں. تو آپ نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک ہے، اور اس لعنت کو ختم ہو جانا چاہیے. فیصل بھائی اتنی لمبی کہانی آپ نے کلائمیکس پہ لا کے چھوڑ دی، تو مطلب کیا طے ہوا آخر؟
والدین نے قتل کیا تھا. اگر والدین نے کیا تھا تو اکلوتی اولاد تھی, کیوں کیا تھا اس کی بھی اور وہ ملازم کی بھی. تو وجہ تو آپ نے بتائی نہیں کہ کیا اینڈ میں کیا ڈسکور کیا ہوا تھا. جی مغل میں اصل میں ایکچولی ہوا کیا تھا کہ یہ ماشاءاللہ پریوار پورا بہت زیادہ خوبصورت بھی تھا اور مالدار, ہر طرح سے ویل سمپن, کیا کہنا چاہیے, مطلب ہندی کے ورڈ تو مجھے یاد آ رہے, مطلب بہت زیادہ ہی ہر معاملے میں, اسٹیٹس میں, رتبے میں, پیسے میں, خوبصورتی میں, مطلب جو بھی خدا چیزیں عنایت کرتا ہے ان سب میں پریپورن تھا, پورا تھا. تو یہ جو بچی تھی یہ کسی طرح سے اٹریکٹ ہوئی, یا وہ لڑکے آدمی نے اٹریکٹ کیا جو ملازم تھا, ان لوگوں کے تعلقات قائم ہو گئے تھے. اور کیونکہ یہ الگ الگ اپنے سروسز پہ جاتے تھے دونوں ماں باپ, اور یہ جب انہوں نے بالکل ثابت کر لیا اور رنگے ہاتھوں انہوں نے دیکھ لیا, تو انہوں نے سوچ لیا تھا, کیونکہ یہ آپریشن سرجیکل یہ کام کرتا تھا ڈاکٹر, آپریشن وغیرہ بہت زیادہ کرتا تھا, تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ جو سرجیکل بلیڈ ہوتا ہے جس سے کہ آپریشنس وغیرہ ہوتے ہوں گے, بالکل ٹو دا پوائنٹ گلے کی وہی رگ کاٹی ہوگی جو کہ ان کو معلوم ہوگی, جس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس طرح سے اس لڑکی کا قتل کیا گیا تھا, اور الٹیمیٹلی انہوں نے نوکر کا بھی قتل میں یہی انوالو تھے, اور انہوں نے پلاننگ کی جو ان کے گھر پہ نوکر چاکر تھے ان پہ شک جائے, وہ بھی گرفتار ہوئے, طرح طرح کے اس میں آڈمبر بھرے گئے. بٹ الٹیمیٹلی جب کورٹس نے اپنے ہاتھ میں معاملہ لیا یہ, اور وکیلوں کی جرا شروع ہوئی, تو ان لوگوں کو ٹوٹنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا, اور کورٹ نے ان لوگوں کو عمر قید کی پھر سزا دی تھی الٹیمیٹلی. تو معاملہ ناجائز تعلقات کا تھا, ناجائز رشتوں کا تھا, اور اسی لیے ان دونوں کو اپنی جان سے ہاتھ گنوانا پڑا تھا. شکریہ. محترم زاہد خان صاحب, اس ٹاپک کو ہم چینج کریں, بس اس میں لاسٹ سوال یہ بنتا ہے کیونکہ فالتو کے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے. چلیے, آپ تو یہ کہتے ہیں کہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں, آپ تو یہ کہتے ہیں بس خدا ہی ہے, خدا کے علاوہ کچھ نہیں. بہت اچھی ٹیچنگ ہے سر آپ کی. آریہ سماج والے بھی الٹیمیٹلی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی جو کچھ ہے خدا ہے, اور سب دکانداری ہیں, دھندے ہیں, بزنس ہیں سر. تو آپ تھوڑا سا ایک الٹیمیٹ اپنا آڈیو دے دیجئے, یا اپنا بات بتائیے کہ جو لوگ مذہب کے ٹھیکے دار بنتے ہیں, چاہے وہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, کسی بھی مذہب کے ٹھیکے دار ہیں, وہ اپنے ہی فالوورز کو یا ان کے ماننے والوں کو, یا جو لوگ ان کو مانتے ہیں, اسی کمیونٹی کے لوگ اگر ان پہ الزام لگائیں. پلس یہ ہے کہ چلیے اگر ایک الزام بھی لگ گیا تو ایک الگ بات ہے, بٹ بہت سارے لوگ الزام لگائیں ایک ہی آدمی پر, ایک ہی ریلیجس لیڈر پر, اور وہاں سے صرف یہ کہا جائے کہ 4 گواہ لاؤ, 4 گواہ لاؤ. تو آپ کیا مانتے ہیں کہ کیا ایسے ریلیجن کو فالو کرنا چاہیے, کیا ایسے ریلیجس لیڈرز کی ماننی چاہیے؟ اور اگر پھر بھی ان ریلیجس لیڈر یا ان ریلیجنس کے فالوورز موجود رہیں, اور انہیں ریلیجس لیڈرز کو ڈیفینڈ کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہیں, تو آپ اس ریگارڈنگ کیا تعلیمات دیں گے, کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا نئے لوگوں کو جو کہ مسلمان ہیں, یا یہ کہ اس کمیونٹی کو فالو نہیں کرتے, یا یہ کہ نئے نئے مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں, کیا ایسی کمیونٹی کو فالو کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. پاکستان اور انڈیا کے اکثر علاقوں میں پاکستان اور انڈیا کے اکثر علاقوں میں بلکہ مسلمان ممالک میں تو بیشتر عورت کا قتل غیرت کی بنیاد پر ہوتا ہے.
कस्में तो मुसलमान चाहे जितनी मर्जी दिलवा ले, बल्कि वो क्या कहते हैं, होल सेल्स गोदाम भरे पड़े इनके कस्मों के। तो मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं कस्मों की, और मैं मानता ही नहीं कि मज़हब बीच में आए। सीधा इंक्वायरी जो है वो, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक माहौल में रह रहे हैं, यहाँ तो खैर मसला ही नहीं है यूरोप के अंदर, इंडिया में या अफ्रीका में ऐसी बातें हो जाती होंगी। मैंने मज़ाहिब की अच्छाई और उनकी बुराई और जो गलतियां हुई हैं अंबिया से, वो सामने रखी हैं। वो क्यों रखी हैं? ताकि ये अपने अंबिया से लटकना छोड़ दें और जान लें कि उनसे भी गलतियां हुई हैं। मैंने पहले भी, मैं इससे ऊपर भी बता चुका हूँ, ये वॉरलॉर्ड का तो वो तो है था ही जुल्म भी, बादशाहती निज़ाम भी, मिनॉरिटी रूल दी मेजॉरिटी, डिक्टेटर भी। लेकिन इस्लाम जो ये दावा करता है कि खुदा की तरफ से है, ये कैसी बात है कि एक लड़की पर जबर किया जाए। और आपको पता होना चाहिए, जब कोई सोएगा तो वो ऐसी जगह, वो बाजार में थोड़ी सोएगा उसके साथ, वो ऐसी जगह सोएगा कि एक गवाह भी ना मिले। अब बहुत से केसेस अरब में हैं, अरबी सोए, वो यूरोपियन लड़की के पास कोई गवाह नहीं था, उसको ही अंदर कर दिया गया लड़की को, यानी कि एक जुल्म उसके ऊपर और जुल्म। तो मैं समझता हूं कि मजहब की गलत तालीम को फॉलो ना किया जाए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये लिखा हुआ है, रिलीजन हैज नथिंग टू डू द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट। मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है गवर्नमेंट से, ये जाती मामलात हैं, इनको आप जाती तौर पे तय करें। लेकिन जब कोई गलत काम होगा तो जमहूरियत और जमहूरियत के फैसले होंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। फिर उसने अपनी कैबिनेट में ज्यादातर उसने हिंदू लिए थे, बल्कि एक ही मुसलमान था जिसको लिया था अपनी कैबिनेट में, जफरुल्लाह। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक था, वो इस बात पे यकीन रखता था। बल्कि उसने यहाँ भी कह दिया कि वक्त के साथ साथ ना हिंदू हिंदू ना मुसलमान मुसलमान रहेंगे, सब सिटीजन होंगे इस मुल्क के। तो ये जो लानत है मजहब की कि वो असर डालता है और जाबिर और डिक्टेटर बन जाता है जमहूरियत के ऊपर, इस लानत को खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो किसी मजहब में हो। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने बताया कि बहुत सी फॉरेनर लड़कियाँ जो हैं वो भी वहाँ अरब कंट्रीज़ में जेलों में पड़ी हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके साथ जुल्म ज़्यादती भी हुई और फिर उनसे कहा गया कि वो 4 गवाह पेश करें और वो 4 गवाह ना ला सकी, तो इसलिए उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। तो फिर इस मसले का वहाँ पे अल्टीमेट हल क्या होता है? कब तक वो जेल में पड़ी रहती हैं? वो किस तरह बाहर आ सकती हैं? यानी कि ये जो जुल्म जबर है, इससे रिहाई उनकी कैसे होती है? बालों का 3 साल 5 साल 7 साल तक वो उन्हें सजा मिलती है। और बहुत से केसेस ऐसे हैं जो फ्रेंच, हॉलैंड और जर्मनी के हैं। तो दुबई में हुआ ये वाकया, सऊदी अरेबिया में, कतर में, बहरीन में, इन सब मुल्कों में हुए। तो फिर होता ये है कि क्योंकि यूरोपियन इनका जोरावर मुल्क है, तो फिर वो अपने सफारत खाने के ज़रिए इंटरनेशनल दबाव डालते हैं और अपने शहरी के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। तो फिर कंप्रोमाइज़ के तरीके के साथ फिर ये या तो जेल पूरी
लड़कियों को गुजारना पड़ती है या कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी औरतें अरबियों की, वहाँ तो फिर यानी कि मैं बादशाह और तुम गुलाम हो, वहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो बहुत सी लड़कियों ने बड़ी दुख और बड़े टूटे हुए दिल से अपने वाक़यात बताए हैं कि ये वाक़यात ऐसे ऐसे होते हैं दुबई के अंदर और इस्लामी मुल्कों के अंदर। बल्कि मैं आंखों देखी गवाह हूँ, फ्रैंकफर्ट के अंदर मेरी कुछ लड़कियों से बातें हुई, यानी कि एक एक रिकॉर्डिंग हुई। उन्हें होटल में बुलाया गया, उन्हें जॉब दी गई, किंडरगार्टन जॉब दी गई और मुख्तलिफ शोबों में। फिर उनके साथ जिना किया गया। तो फिर जब उन्होंने रिपोर्ट करना चाहिए तो उन्हें डराया गया पुलिस की तरफ से, अगर गवाह नहीं हुए तो यही है। तो जो दलेर थी लड़कियां, उनका तो बुरा हाल हुआ, उन्हें तो फिर हवालात में। आप ये जान लें कि सऊदी अरेबिया और इन अरबी मुल्कों में जेल ऐसी है कि जब आपको ये अंदर लेके जाएंगे तो फिर पता ही नहीं लगता कि आप गए कहाँ पे हैं, गायब ही हो जाते हैं। तो बहुत सी लड़कियों ने, उनमें से जो दीदा गवाह हैं जिनके साथ ये मामलात हुए, कहा उन्होंने खामोशी से अख्तियार की, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि ना 4 गवाह होंगे और जेल भी मैं ही जाऊंगी। तो फिर जब वो छुट्टियों पे आई फिर वापस नहीं गई इन इस्लामी मुल्कों में। जी मोहतरम, बड़ा अफसोस हुआ ये सब सुन के, बहुत दुख हुआ। और चलें, जो अमेरिकन फ्रेंच जो कौमें हैं, ज़ाहिर है जो वो ममालिक हैं वो तो ताकतवर हैं, अपने लोगों के लिए कुछ कर लेते हैं। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पे जो फिलिपिनो मेड्स वगैरह होती हैं और श्रीलंकन मेड्स वगैरह जो वहाँ पे जाती हैं, उन बेचारियों का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता ना। और उनको तो बिल्कुल जिस तरह टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया जाता है। वो बेचारे तो कुछ बोल भी नहीं सकते, उनका तो पीछे उनके ममालिक भी इतने स्ट्रांग नहीं है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। शायद यही वजूहात हैं इन सो कॉल्ड इस्लामी कंट्रीज़ की कि औरतों पे जुल्म करो, औरतों के साथ ज्यादती करो। और कुरान शरीफ में हालांकि क्लियरिफिकेशन नहीं है कि 4 गवाह लाने हैं। एक आयत का, टूटी फूटी आयत का सहारा जिसका लेते हैं, वो ये कहती है कि अगर औरतों पे इल्ज़ाम लगाया जाए, बहरहाल जिसकी लाठी उसकी भैंस। तभी तो ये हो रहा है कि पासपोर्ट पे अगर मुसलमान नाम लिखा हुआ है तो एरोप्लेन्स के ट्रैवलिंग में 10,000 बार उसकी तलाशी होंगी, 10,000 बार इनको शकूक की नज़रों से देखा जाएगा। इन्हीं लोगों का आतंकवादियों में नाम आता है, इन्हीं लोगों का तरह तरह की गलत चीज़ों में नाम आता है। समझते रहे अपने 30 मार खां अपने आप को, अपनी अपनी कंट्रीज में अय्याशियाँ करते रहे। अल्टीमेटली कितनी इनके पास ताकत है, कितना इनका दबदबा है, दुनिया जानती है। गैर मुस्लिमों की कंट्रीज के 2 मिनट का सौदा है नहीं ये लोग। बहरहाल जी मोहतरम जाहिद खान साहब, मैं अगला सवाल आपके सामने रखती हूँ कि अब तो सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत वेस्टर्नाइज हो रहा है, और इसमें अब क्या वो ये जो शरई कवानीन हैं वो नाफिज रखेंगे? ये देखने में वेस्टर्नाइज हो रहा है या हकीकत में यहाँ जमहूरियत भी उस तरह से आ जाएगी? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम लगता है कि बादशाहत को ये ख़त्म करने पे राज़ी हों और जमहूरियत को वेलकम कहें। मैं मक्का और सऊदी अरेबिया में था, यानी कि मदीना में। मैं आंखों देखा हाल खुद बयान करता हूँ आपसे। हर फ्राइडे को जितने भी शेख हैं, खुलेआम है, ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। अगर कोई शख्स रहता है तो आप उससे तस्दीक करवा लें। खुलेआम अरबी मजमा लगा के बैठ जाते हैं, और ये जो अफ्रीकन, ये जो औरतें हैं श्रीलंका की, और ये जो गरीब हैं, इनको वो आती है और उनमें से अच्छी अच्छी चुनते हैं, और जो पसंद नहीं आती उनको थोड़ा सा कुछ दे के तो परे कर देते हैं, और उनके साथ सिना होता है। और मजाल है कि कोई अरबी हुकूमत या कोई अरबों की कोई हुकूमत इनको मना करे। फंसते हैं तो पाकिस्तानी,
پھنستے ہیں تو سری لنکا کے یہ شریعتیں ان پہ لاگو ہوتی ہیں، افریقن پر۔ اپنے لوگوں کا تو یہ محال سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی اکا دکا کیس ہوتے ہوں گے، جب یہ شہزادوں کی آپس میں ٹکر بکر ہو جائے نا تو پھر ٹھن جاتی ہے، پھر یہ ایک دوسرے کو مرنے مرانے پہ تل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں قصاص چاہیے، ورنہ بہت برا حال ہے یہ جو مسکین قومیں ہیں۔ ابھی جو عرب لیگ کا، جیسے ہمارے یورپین پارلیمنٹ ہے، ان کی عرب لیگ ہے، اس میں دبئی کے بھی تھے شہزادے جو حکمراں ہیں۔ سلیمان، جو یہ شہزادہ سلیمان ہے جو اس وقت حکمران ہے، اس نے کھل کے یہ بات کہی، ہم عرب کنٹری کو یورپین دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ مشرق وسطی کا یورپ ہوگا، یعنی کہ ہم، اچھا اس نے کیا کیا ہے دیکھیں، وہ ہے نا کہ یہ اپنا چرچ نہیں بنیں گے، یعنی کہ اس نے چرچوں کی بھی اجازت دے دی، وہاں عورتیں یورپین کپڑے بھی پہن سکتی ہیں، چاہے عربی نفرت کر رہے ہیں اس وقت، تو عورتیں یورپین لباس پہننا شروع کر دیا، ڈسکو بن گئی ہیں، کنسرٹ ہونے شروع ہوئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ اندر کے معاملات کیا ہیں، لیکن وہ کلی اجازت دے رہا ہے کہ یہ عربی، یہ جو شریعہ نظام ہے یہ ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے ان میں اختلافات بھی بہت ہیں، لیکن دبئی، سعودی عربیہ اور کچھ ملک جو ہیں وہ یہ ٹھان چکے ہیں کہ ہمارا تیل اب تو گری ہائے اللہ، یہ ختم ہونے والا ہے۔ تو وہ دبئی کی طرح اتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یورپین جو ہیں اسے وہ بنانا چاہتے ہیں ٹورس، یعنی جہاں پہ لوگ آ کے اپنی چھٹیاں گزاریں، یورپین لوگ۔ تو اس معاملے میں دبئی تو نمبر 1 پہنچ چکے ہیں، یورپین وہاں آ کے اپنی پراپرٹی خریدتے ہیں، اور قانون میں اتنی لچکیں ہو گئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ سارا کچھ سوچی سمجھی جو ہے حکمت کے تحت کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس عربی نظام، اس شریعتی نظام کو قائم رکھیں تو ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا مستقبل میں۔ تو سلیمان شہزادے نے کہہ دیا کہ اب یہ عرب یورپین ہوگا، یعنی کہ جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے وہ بھی یہیں پہ ہوگا۔ تو یہ فیصلے کر رہے ہیں یہ، اور اس میں حقیقت یہ ہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے جو چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو کعبے کا طواف ہے اس کو کوئی بھی نہیں کرے گا، میں آج بتا رہا ہوں آپ کو۔ اتنے یورپین کمیونٹی آگے چھا جائیں گی، یہ ایسا ہی ہوگا جیسے یعنی کہ بابری مسجد یا کوئی آپ کی بادشاہتی مسجد۔ باقی انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ اسلامی شریعت انتہا پسند نظام نہیں چل سکتا۔ جی محترم، آپ کی گفتگو سے 3-4 سوال پیدا ہوئے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ کعبے کا طواف کوئی نہیں کرے گا، یورپین اتنے زیادہ چھا جائیں گے، لیکن یہ تو ان کی اکانومی کا مطلب، لوگ تو ظاہر ہے عقیدت محبت سے اور حج کو ایک فرض سمجھ کے کرنے جاتے ہیں، لیکن سعودی کنٹریز جو ہے، سعودی عربیہ، اس کی تو اکانومی کا یہ ایک بہت بڑا پلر ہے نا، تو ان کی تو اکانومی کو دھچکا لگے گا اگر اس طرف سے کوئی کمی آئی۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جتنے عرب ممالک ہیں انہوں نے ہماری بہترین صلاحیتوں کا استعمال کیا، ڈاکٹرز، انجینئر، آرکیٹیکچر، جو کچھ بھی لوگ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آیا کہ انہوں نے کہا اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب ہم خود کفیل ہو گئے ہیں ہمارے لوگ، تو یہاں سے چھٹی کرو۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں شہزادہ سلیمان کی نفسیات پہ غور کروں تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی دلچسپی ہے کہ اس غیر ممالک سے بھیڑ شیڑ لگے کعبے کی۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ تو ایک
حدیث بھی ہے کہ یہ موقوف ہو جائے گا، یہ جو حج ہے، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس سعودی عربیہ کو پورا یعنی کہ ٹورسٹ کبیت یعنی کہ ٹورسٹ ایریا بنا دیا جائے، تو اس سے جو ان کو ملے گا وہ تو یہ بیچارے ہمارے غریب لوگ وہاں جاتے ہیں حج وج کرنے کے لیے، یہ کیا دے سکتے ہیں ان کو؟ تو ان کے پروگرام اس سے زیادہ آگے ہیں کہ جو یہ حج وج سے ملنا ہے ہم اس سے آگے ایسی آرکیٹیکچر کر دیں دبئی کی طرح کہ کلیہ طور پہ ہم تیل سے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اس پہ ڈپینڈ نہ کریں ہم۔ اچھا یہ سوال تو نہیں ہے، سوال کا جواب تو نہیں ہے، لیکن جو ہماری بیٹی ہیں یہ جرمنی کے اندر وائس پریزیڈنٹ تو ہیں پارٹی کی، لیکن جرمنی کے اندر عورتوں کے حقوق کی انجمن بھی ہے ان کے پاس، کہ جو عرب کے اندر پس رہی ہیں ان کی آواز کو یہاں پہ اٹھایا جائے۔ تو اب یہ مستقبل میں ابھی کرونا ذرا ہلکی پڑ جائے تو ان کے خاوند اور یہ ان کو دعوت دی گئی ہے بہت سی آرگنائزیشن، یعنی دبئی میں، سعودی عربیہ میں، قطر، بحرین، کہ آپ آئیں اور ہماری آوازوں کو یورپ میں پیش کریں۔ ہم آپ کو شاید دکھ ہو، ہم اس محمدی نظام سے ہماری ناک میں دم آ گیا ہے، ہم نہیں چاہتے، نام یہ قرآن نہ یہ شریعت چاہتے ہیں۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میری کانوں نے سنی ہیں، اور یہ جو کتاب ہے جو لکھی تھی میں نے، وہ کہتی ہیں کہ ہم آج، کل نہیں، آج ہی یورپی نظام قائم ہو تاکہ ہماری جان چھوٹے اس شریعت اور اسلام سے۔ جی محترم، میں نے بڑے غور سے سارا کچھ سنا، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انڈو پاک کے مسلمان جو ہیں، جو دنیا پر اسلام کے غالب آنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور قرآن پاک سے آیات پیش کرتے ہیں کہ ہر صورت میں اسلام جو ہے کل دینوں پر غالب آ کر رہے گا دنیا میں، تو جب یہ سارے مشرق وسطیٰ کے، مڈل ایسٹ کے ممالک جو کہ خالص اسلامی ممالک تھے، یہی یورپین نظام چاہتے ہیں، تو پھر اسلام کو غالب کرنے کے لیے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں نا، آج آپ کے جو ملا مفتی انتہا پسند، یہ تو اس سوچ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی ہند کا غزوہ ہوگا اور ہند پر مسلمان فتح پا جائیں گے۔ تھوڑا سا عقل رکھنے والا سوچے، اگر ہند کا غزوہ کیا تو اس پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ تھوڑی سی عقل رکھ کے سوچے، لیکن وہ حدیث پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ مجھے یہاں سے ہند سے خوشبو آتی ہے، اس غزوے میں پھر اسلام غالب آ جائے گا۔ انہیں ہوش کے نخول لینے چاہیے، ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان حدیثوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اب رہ گیا ہے کہ غلبہ اسلام کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ جو غلبہ اسلام کی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، عمر صاحب اسی بات پہ تو اڑے ہوئے تھے کہ محمد صاحب نے انتقال نہیں کیا، ابھی واپس آئیں گے، غلبہ اسلام ہوگا، پھر اس کے بعد مریں گے، یعنی کہ موسیٰ کی طرح طور پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر ان حدیثوں کو لینا ہے تو وہ حدیث بھی لے لیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے کہا اے ابو ہریرہ اخیر میں عیسائیت غالب آ جائے گی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے ہاں میں کہہ رہا ہوں۔ تو کہا دلیل کیا ہے؟ کہا وہ نرم دل ہے اور ہم بڑے سخت دل ہیں، اس لیے آخر وہ غالب آ جائیں گے۔ یہ غلبہ اسلام کے خواب چھوڑ دینے چاہیے اور وقت کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر
انہیں چاہیے بدل جانا چاہیے اور جان لیں کہ ان کی شریعتیں نہ ان کی شریعتیں آئیں گی، بلکہ ان کے اپنے ملکوں میں نہیں آ رہی تو باہر کہاں آئیں گی؟ تو اس کا اب دوسرا طریقہ کار یہ ہے، جو ینگ نسل ہے جو مسلمانوں کی، وہ بھی بگڑتی جا رہی ہے، وہ بھی پوری یورپین ہو چکی ہے۔ جی محترم، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کابل پر افغانستان کا قبضہ ہو چکا ہے، امریکہ کو شکست فاش ہو چکی ہے، تو اب آگے کیا ہوگا؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیونکہ جس حساب سے طالبان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور وہ آگے کشمیر کی طرف بھی پیش قدمی کا سوچ رہے ہیں، کچھ ایسی خبریں آج کسی اخبار میں پڑھی تھیں، تو اس بارے میں آپ پلیز اپنی اوپینین دیجیے۔ میں بتا رہا ہوں کہ قیامت آ چکی ہے۔ قیامت سے مراد جو ہے نئے نظام کی بنیاد پڑے گی، اب برائی کی دنیا ختم ہوگی، گلوبل ون فیملی ورلڈ جو خدا نے مجھے کہا ہے، ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کے ساتھ ہوگی، تو وہ بنیاد تو پڑ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور جو اہل دانش ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی دور جائے گا یہ شریعتی نظام۔ تو آپ یقین کیجئے، یہ جو اسلامی بچے ہیں نا، یہ اپنے ہی مذہب کے خلاف ہو چکے ہیں، اور بلکہ میری بیٹی سے بہت سے جو ینگ سٹوڈنٹ ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سی باتوں میں اتفاق ہے مسٹر خان کے ساتھ، تو آپ ایسے شو کریں تاکہ ہم ان سے ڈائریکٹ کوشچن آنسر کر سکیں، کیونکہ کچھ چیزوں میں ہم اتفاق نہیں کرتے۔ تو یہ نظام جو ہے آگے چل کے یہ خود بخود ہی بند ہو جائے گا۔ اب نہیں مانتے تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ قیامت میں ہوں، مجھ سے نئے نظام کی بنیاد پڑے گی۔ جب کتے کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ لیتا ہے۔ ابھی یہ آ چکے ہیں، غلبہ بھی پا گئے ہیں، لیکن غلبہ دور تک نہیں جائے گا کیونکہ یہ انتہا پسند ہے اور یہ جنگی جنونی لوگ ہیں، انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا، تو انہوں نے گھیرا ڈالنا ہے۔ پھر مجھے لگتا ہے پہلے تو پاکستان کا ناک میں دم کریں گے اور چاہتے ہیں، اور پھر پاکستان کو یہ لپٹ میں لیں گے، پھر انڈیا فائدہ اٹھائے گا اس چیز سے، وہ اپنا کام کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا ایسے کہ وہ ایک پاکستان کا حصہ اور توڑ دے۔ تو میں نے بہت سی چیزیں اگر میری یوٹیوب پر دیکھیں، جو میں نے کہا تھا کہ مستقبل پاکستان کا کیسے ہے، یہ تو پھر بھاگ جائیں گے، اگر کچھ یونائٹڈ نیشن فوجی آ گئی یہ پھر بھاگ جانا ہے، یہ تو 2 گھنٹے کی دیر ہے۔ تو فی الحال تو غلبہ ان کا نظر آتا ہے، لیکن ان کے پاؤں کے نیچے سے فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ عیسائیوں کا غالب ہونا خدا کی دنیا نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ عیسائیوں کا پہلے عیسائیت کی جمہوریت چھا جائے گی عرب ملکوں کے اوپر، خدا کی دنیا کا نظام پھر دیکھیں، جہاں پہ فریڈم آف اوپینین نہ ہو، آزادی نہ بولنے کی ہو، جہاں پہ یعنی کہ نبی نہیں آ سکتا، جہاں پہ مسلمان ہو کے اگر کہے کہ میں نے اپنا مذہب بدلنا ہے تو قتل ہو جائے، ان چیزوں کا خاتمہ کر دے گی یہ یورپین ڈیموکریٹک۔ پھر جو آزادی کا ماحول شروع ہوگا، اس کے اندر جو تعلیمات ہیں خدا کی وہ بڑی جلدی پنپ جائیں گی۔ مراد یہ ہے، تو عیسائیوں کا غلبہ مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کی دنیا آ گئی، یہ صرف پریپیرنگ دی وے، راستہ تیار کر رہے ہیں جمہوریت کا، جہاں ہر انسان کو انڈیویجول رائٹ مل جائے، عورتوں کو ان کے حقوق مل جائیں، انسانیت کو ان کے حقوق مل جائیں، اور یہ سب چیزیں اس گنتی میں آ جاتی۔ محترم، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ غلبہ وہ ہوتا ہے جو بینات کے ساتھ ہو، یعنی دلائل کے ساتھ غلبہ ہو،
تو اسلام کی تعلیم جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اور زندگی کے ہر پہلو پہ پوری اترتی ہے کہ وہ غلبہ پانے کی صلاحیت رکھتی ہے. باقی تعلیمات جو ہیں ان میں مختلف قسم کی ویکنیسز ہیں، وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ نہیں کرتی، جبکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے وغیرہ وغیرہ. تو لیکن جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ مکمل ضابطہ حیات پریکٹیکلی 1400-1500 سال ہو گئے، یہ کہاں پہ نافذ ہے؟ تو پھر کوئی جواب نہیں دیتے. تو اب جو ضابطۂ حیات 1500 سال میں کسی ایک ملک میں بھی نافذ نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ سعودی عربیہ جو کہ اس کا چیمپئن تھا اور مسلمانوں کا بہت آئیڈیل کنٹری تھا، وہ خود مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہوئے کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. تو یہاں الٹی بات ہے کہ ہم ہوئے مسلمان تو وہ مسلمان کافر ہو گیا. تو اب وہ بھی بدل گئے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کیسے؟ اب مسلمانوں کو کسی طریقے سے قائل کیجئے کہ یہ نہیں ہو سکے گا. فیصل بھائی، انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ فتح مکہ کی طرح عام امن کا اور پیس کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ بالکل قتل و غارت نہیں چاہتے. اور اشرف غنی صاحب تو ظاہر ہے کہ افغانستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں وہاں سے. اور ظاہر ہے اب کس نے لڑنا ہے؟ جب حکمرانی بھاگ جائے تو پھر باقیوں نے تو اسی کے سر پہ ان کا زور ہوتا ہے. تو باقی تو پھر ظاہر ہے ہتھیار ڈال دیں گے، پھر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر تو پیس ہی پیس ہے. ہاں جی، سوال کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا ہے. جب یہ سوال کیا جائے کہ وہ غلبہ کہاں پہ ہوا ہے 1500 سال میں، چلو ایک پنڈ ہی دکھا دیں، چھوٹا سا ٹاؤن دکھا دیں، تو وہ ہواؤں میں ہے غلبہ. اب یہ ہے کہ ان کو کیسے یقین دہانی کرائیں. حقیقت یہ ہے، اگر آپ اس بات سے ایگری ہوں کہ کوئی 10% انتہا پسند رہ گئے ہیں اس دنیا میں، بلکہ جو عام شہری ہیں، مڈل شہری ہیں، وہ بھی اس غلبے غلبے کو نہیں چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے. اچھا، یہ انتہا پسند ابھی تک ڈرا دیتے ہیں گورنمنٹوں کو، لیکن وقت کے ساتھ یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو غلبہ کا اثر ہے یہ بھی جاتا رہے گا. بلکہ میں آپ کو یہاں تک کہتا ہوں کہ ابھی پچھلے ہفتے میری فرینکفرٹ میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ بھی بلیو کارٹ یعنی کہ کمپیوٹر کے اسپیشلسٹ ہیں. تو جب ان سے باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کون کیسا غلبہ، ہم یورپینزم کو فالو کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10% انتہا پسند یہ ہے، یہ ڈرا ڈرو کے کر دیں کسی کو قبضہ تو علیحدہ بات ہے. یہ انتہا پسندی آگے 40 سال کے 30 سال کے اندر ختم ہو جائے گی، اور غلبہ شلبے کے سارے سپنے بھی ختم ہو جائیں گے. مغل میم یہ تو روزے روشن کی طرح آیا ہے، ان کی ہسٹری کھلی پڑی ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں پہ ظلم و زیادتی ہوگی، ان کو کوڑے برسائے جائیں گے اور اپنے آپ یہ ڈانس کریں گے نائٹ کلبوں میں جو جینٹس لوگ ہیں وہاں کے. اور ان میں بھی 1000 طرح کے گروپ ہیں، آپس میں لڑیں مریں گے، کاٹیں گے ایک دوسرے کو، پورے وہ مورٹار چلائیں گے. بہت کم ٹائم میں یہ سب کچھ ہو جائے گا. اور جب پھر ان کا اتی ہو جائے گی تو پھر باپو جی آ کے بیٹھ جائیں گے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 2 منٹ کا سودا. بلکہ زاہد خان صاحب نے جو 2 گھنٹے کی بات کی وہ بھی اتنا ہے کہ بھائی کیونکہ ایروپلینس آنے ہیں، ویسے تو سمندری بیڑے ہر جگہ موجود رہتے ہیں. اب بہرحال یہ تو سبھی لوگوں کو پتا ہے، اس میں کچھ کہنے سننے کی بات ہی نہیں ہے. ابھی کافی کوٹا وہ لے گیا ہوگا امریکہ اپنے حصے کا، جو کہ پین کلرز میں کام آتا ہے. ان لوگوں کے یہاں کھیتی ہوتی ہے اس کی. جب چاہیں گے پھر آ جائیں گے، اور یہ سب جانتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں. شکریہ. جی محترم، جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی کہیں جا کر کسی باہر کے ملک میں آباد ہونے کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ ویزوں کو ترس رہے ہوتے ہیں، ترس رہے جس کو لٹرلی کہتے ہیں نا کہ ترس رہے ہوتے ہیں، وہ سب
यूरोपियन कंट्रीज़ के और अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, इधर के मुल्कों में जाना चाहते हैं। कोई भी जाके सऊदी अरेबिया में या जहाँ मतलब इतनी मोहब्बत का जहाँ इजहार, अब तो वो भी नहीं करते बेचारे, समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें, तो करें क्या, क्योंकि वो भी यूरोपियन होते जा रहे हैं सऊदी कंट्रीज़। तो अब तो वो भी बात नहीं रही। आज से पता नहीं शायद 100 साल पहले अकबर इलाहाबादी ने कहा था, चले हैं शेख काबे को, हम इंग्लिस्तान देखेंगे। वो देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे। तो खुदा की शान जो है वो तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में नज़र आती है, और खुदा का घर जो है वहाँ कोरोना की वजह से फ़िलहाल मामला ठंडा पड़ा हुआ है, और आइंदा भी देखते हैं अब लोगों में कितना जोश व जज्बा रह जाता है। तो एक अजीब कन्फ्यूजन की सूरत हाल है इसमें। अगर आप चूँकि खुदा की तरफ से होने के दावेदार हैं, तो आप अगर बनी नौ इंसान की कोई रहनुमाई कर सकें तो प्लीज़ कीजिए। जी मोहतरम, वो जो कहा जाता है ना कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, तो जो सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे कि अभी फ़िलहाल तालिबान हुए हैं, तो ज़ाहिर है फिर उनके साथ मिलने के लिए और उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कई पैदा हो जाते हैं जो कहते हैं, क्योंकि वो सक्सेस के साथी होते हैं ना। वो जो कहा जाता है कि कामयाबी के कई बाप होते हैं लेकिन शिकस्त यतीम होती है। जब माही कश्ती को छोड़ जाए तो कश्ती समुंदर के लहरों में क्या करेगी, कैसे मंजिल पे पहुंचेगी। तो सानू शरीयत अब तो हकीकत ये हो गई है कि तफरीक हो चुकी है। अली जो है वो मेरे साथ मिल गए, उन्होंने कहा कि ये निज़ाम जो है अब नहीं चल सकता। हत्ता कि मोहम्मद साहब भी कुछ बातों में इस बात पर आ चुके हैं, साहबा ने यहां तक बता दिया उनको कि अब जो निज़ाम है वो शरीयत का नहीं चल सके, चाहे वो मूसवी निज़ाम हो या वो मोहम्मदी निज़ाम हो। इसका दूसरा नाम क़यामत है। और मैं बता रहा हूं, देखो ना, जब वो तरखान का बेटा था तब तो वो ऐसी बात करता था कि रूमन और बल्कि यहूदी भी हंसते थे उस पर। वो कहता था ईसा कि मैं इंसानियत के लिए आया हूं। अच्छा, वो ये कहता था उस वक्त कि ये उसने उसी वक्त शरीयत के निज़ाम को लात मार दी थी। तो हकीकत ये है 1500 साल के बाद उसने 2000 साल के बाद उसने कहा था कि क़यामत जिंदगी मैं हूं, यानी कि मुझसे नए निज़ाम की बुनियाद पड़ेगी। अच्छा, वो तरखान का बेटा था, उसके 12 हवारी भी नहीं थे, बल्कि वो भी छोड़ गए थे। और मैं मशरिक से आया हूं, बड़ी दूर से, और एक 60 साल का ज़माना गुजर चुका है मेरे ऊपर, और मेरी तालीमात भी फैल चुकी हैं। उसने तो खैर नहीं बताई, राज़े इलाही। और मैं इस वक्त ये कह रहा हूं, मेरी फाउंडेशन तो उससे बहुत मजबूत है कि क़यामत से मुराद नए निज़ाम की बुनियाद है। अब ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। अच्छा, जब मैंने कहा कि शरीयत और मज़ाहिब की दुनिया ख़त्म हुई, तो मेरी कोई ज़िदबाज़ी या मुझे कोई नफ़रत नहीं है। खुदा के मुंह से सुना, मैंने बयान कर दिया। तो खुदारा अपनी पंडे उठा के इसको परे करो और खुदा की आवाज़ पे कान लगाओ, वरना कहीं जो जो इसके साथ लटके रहेंगे वो भी माजी का हिस्सा बन जाएंगे। बस आप दुआ करें कि ये इंतहा पसंद, ये तालिबान अफगानिस्तान के साथ साथ कहीं आपकी आज़ादी भी ना छीन लें और इधर भी शरीयत निज़ाम के लिए जंगजू हो जाए। तो फिर पाकिस्तान का खुदा हाफिज। बहुत सी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मैंने बहुत पहले बता दी थी।
تو بس یہ دعا کریں کہ کوئی ایسا حکمران آ جائے جو پاکستان کے مسائل حل کر دے. میں جمہوریت پسند ہوں. 60 سال میں جمہوریت کے سوا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن جب میں اس گندے نظام کی طرف دیکھتا ہوں پاکستان کے، تو میری ساری جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ بلڈنگ، یہ سیاستدان، یہ دھوکے باز، ان کی عقل کو گھن لگ گئی ہے. چمکتے ہوئے اندھیرے ہیں. یہ بلڈنگ اتنی بوسیدہ ہو چکی ہے کہ اگر اندر سے آپ اس کو ٹھیک کریں گے، یہ آپ کے اوپر گر پڑے گی. تو یہاں سوائے ایک انقلاب کے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. اور بس کیا کہوں، یہیں پہ میں خاموش ہو جاتا ہوں. جی محترم، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ اتنا ٹائم دینے کا. فیصل بھائی کچھ آڈیو کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب کہ آپ تشریف لائے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس پر آپ سے ڈسکشن ہوئے. آپ نے یہ بتایا کہ ریپ اور اس کے بعد مذہبی مسئلہ کیا، دس اینڈ دیٹ سر. تو اس ریگارڈنگ ہمیں شیعہ لوگوں کا موقف تو مل گیا ہے، شیعہ مسلمز کا. وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیس میں اگر کوئی بھی گواہ نہیں ہے تو پھر الٹیمیٹلی ان دونوں کو خدا کا نام لے کے باقاعدہ کوئی قسم ہوتی ہے، اسپیشل وہ اٹھانی ہوگی کہ اگر ان پہ وہ جھوٹے ہیں تو لعنت ہو. یہ والی چیز چل جائے گی سر. بٹ اس ریگارڈنگ ہم نے مغل مین کے ریکمنڈیشن پر سبھی ریلیجنز کے لوگوں کو بھی انوائٹ کر لیا ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ اپنا اپنا موقف بتائیں گے اس ریگارڈنگ کہ ان کی کسی عورت یا لڑکی یہ الزام لگاتی ہے کہ ریپ یا زنا کیا گیا ہے تو کیا ہوگا. اس ریگارڈنگ اب سے لگ بھگ 35 منٹس بعد ہمارے مسیحی ممبر جانسن مسیح صاحب آ رہے ہیں. وہ مسیحی کانسیپٹ بتائیں گے اور اسی طرح سے انشاءاللہ ہندو کا اور آپ کا سکھ لوگوں کا، سبھی لوگوں کے موقف کے لیے میں نے سب لوگوں کو بول دیا ہے. سب لوگ اپنی اپنی باتیں رکھیں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. میں بھی بہت شکر گزار ہوں امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر لوگ، کیونکہ آخر میں وہی بات آ جاتی ہے، انسان ان مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، سکون کی زندگی چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل و جان سے اس مقصد کو پائے جس کی روحانیت میں خواہش رکھتا ہے. تو بہت بہت شکریہ. جس گلی میں تیرا گھر نہ ہو بالماں، گلی میں ہمیں پاؤں رکھنا نہیں. تیرے دورے پہ جاتی نہ ہو، ہمیں رکھنا نہیں. گلی میں تیرا گھر نہ ہو بالماں.